खुदावंद यीशु नासरी के नाम में आप सबको सलाम। आज हम सरदार कहनों के नसब नामा को देखेंगे और आज खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे 32वां बाब इस्तिश्ना और 7वीं आयत में लिखा है, कदीम अयाम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो, अपने बाप से पूछो वो तुमको बताएगा, बुजुर्गों से सवाल करो वो तुमसे बयान करेंगे। आमीन, हालेलुया। आप सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। बाइबल स्टडी में तशरीफ आवरी के लिए शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम आज इस वक्त इब्राहिम पार्क की खिदमत को याद करते हैं जो उसने कलीसियाएं कायम करने, किताबें लिखने और खुदा के कलाम को फैलाने के लिए सरंजाम दी। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं यीशु के नाम से उनके लिए बरकत चाहता हूँ। आप रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। आप खुदावंद में और उसके जोर में आगे बढ़ते चले जाएं और खुदावंद के कलाम को और उसकी बातों को गहरे तौर पर समझते चले जाएं। आमीन। खुदा के कलाम में से पहला पत्रस 2 बाब 9वीं आयत से, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज हम सरदार काहिनों के नसबनामा को देखेंगे और इस सिलसिले में आज दूसरा ये सेशन है। मैं इस्तिश्ना 32 बाब की 7वीं आयत और पहला पत्रस 2 बाब की 9वीं आयत की बुनियाद पर आज खुदा के कलाम को पेश करूंगा। इब्राहिम पाक की लिखी हुई छठी किताब, मखलसी की तारीख के सिलसिला में लिखी गई छठी किताब में भी इस्तिश्ना 32 बाब 7 आयत जो है मरकजी हवाला है, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छठी किताब जो है उसमें क्या बातें या किस मजमून को ज़ेर बहस लाया गया है। हम सरदार कहनों के नसबनामा के ताल्लुक से जो तारफ है उसको पहले ही देख चुके हैं। सरदार कहन के लिए अबरानी के जो 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें से पहला लफ्ज़ कोहन गदोल है और दूसरा लफ्ज़ कोहन रोश है। यहाँ पर लिखे हुए अबरानी लफ्ज़ कोहन का मतलब है काहिन और गदोल का मतलब है अजीम या बड़ा। बस कोहन गदोल का मानी है बड़ा काहिन या सरदार काहिन या काबिल एहतराम काहिन। जो लोग अबरानी समझते हैं वो जानते हैं कि रोश का मतलब है सरबरा या क़यादत करने वाला या नुमाइंदगी करने वाला। हैकल में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हैकल में खिदमत सरंजाम देने के लिए खुद को मखसूस किया हुआ था, और ये लोग लावी थे, यानी लावी के कबीले में से हैकल में खिदमत सरंजाम देने के लिए लोगों का चुनाव किया जाता था, और फिर लावियों ही में से सरदार कहनों का चुनाव किया जाता था, और ये काहिन वहाँ पर खुदा के हुज़ूर कुर्बानियाँ गुजरानते और लोगों की वहाँ पर नुमाइंदगी करते। काहिनों का काम ये होता था कि वो खुदा और इंसान के दरमियानी बनते थे, लेकिन उन काहिनों में से एक ऐसा काहिन होता था जिसे बड़ा काहिन, काबिल एहतराम या सरदार काहिन कहा जाता था। सरदार काहिन जो होता था वो तमाम काहिनों से बड़ा होता था और ये तमाम काहिनों का नुमाइंदा होता था। जिस तरह फौज में एक जनरल होता है और वो फौज का सरबराह होता है, इस तरह सरदार काहिन जो होता था वो भी हैकल में काम करने वाले तमाम लोगों काहिनों से भी बड़ा होता था, और ये इंसान और खुदा के बीच दरमियानी होता था और वहाँ पर अपनी खिदमत सरंजाम देता था, और हैकल में काम करने वाले लावियों और काहिनों सबका ये सरबराह होता था। कोहन गदोल और कोहन रोश का मतलब है सरदार काहिन, और ये सरबराह होता था और ये खुदावंद के हुजूर में कुर्बानियाँ गुजरानता और लोगों की नुमाइंदगी करता था।
سردار کاہن کو خدا کی طرف سے مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی تھی، مختلف طرح کے کام تھے جو اس کے ذمے ہوتے تھے۔ سردار کاہن کو ایک خاص قسم کا لباس زیب تن کرنا ہوتا تھا، اور ابراہیم پاک نے پہلی دفعہ تاریخ میں کاہن کے لباس کو واضح طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کاہن کا لباس بہت ہی خاص ہوتا تھا، اور کاہن کے لباس کے ہر ایک حصے کی خاص اہمیت تھی، اور کاہن کے لباس کا ہر ایک حصہ جو ہے وہ خاص معنی اور مفہوم دیتا تھا۔ اگر آپ کاہنوں کے کردار کو دیکھیں تو سب سے پہلا ان کا جو کردار تھا وہ یہی تھا کہ وہ خدا کی پرستش اور عبادت میں قیادت کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ کاہن جو تھے خدا کی پرستش اور عبادت میں نمائندگی کے علاوہ لوگوں کی طرف سے خدا کے حضور قربانیاں بھی گزرانتے تھے، اور آپ اس کے لیے عبرانیوں 8 باب 3 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا سردار کاہن کا کام، اور وہ عبادت کے انتظام و انصرام میں قیادت کرتے، قربانیاں گزرانتے۔ قربانی گزرانے سے پہلے جانور کو تیار کیا جاتا، اس کو ذبح کیا جاتا، اور آپ اس کے لیے عبرانیوں 8 باب کی 3 آیت کو پڑھ سکتے۔ کاہنوں کے نسب نامے جو ہیں بائبل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں، اور ان نسب ناموں میں ایک بہاؤ پایا جاتا ہے۔ خدا نے بتا دیا کہ کہاں پر یا کس بات پر اس کی مرضی کا انحصار ہے، کس طریقے سے اس کی مرضی اور منصوبے پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ اگرچہ بہت سے کاہن تھے، لیکن خدا نے بیان کیا سردار کاہنوں کے وسیلہ سے کہ کہاں اور کیسے اس کی مرضی پوری ہوگی، اور اس کی مرضی کے تکمیل میں کاہنوں کی خدمت جو ہے وہ کس طریقے سے آنے والے وقت میں اس کی مرضی کی تکمیل کو پیش کرتی تھی۔ ان میں ایک روحانی بہاؤ پایا جاتا تھا نسب ناموں میں، جو سردار کاہنوں کے نسب نامے تھے، اور چند ایک آیات نوٹ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں۔ گنتی 3 باب 4 آیت، حزقیل 43 باب اور 19 آیت۔ گنتی 3 باب 4 آیت بیان کرتا کہ کس طرح ہارون کے بیٹے تھے، جن میں ندب، ابیہو، الیزر اور اتمر شامل ہیں۔ پس ندب اور ابیہو جو ہے وہ خدا کے حضور وہ آگ گزراننے کے سبب سے مارے گئے جس کی خداوند نے اجازت نہیں دی تھی۔ پس الیعزر اور اتمر نے خدا کی خدمت بطور کاہن سر انجام دی۔ لیکن الیعزر اور اتمر دونوں میں سے جو کہانت کی اہم ذمہ داری ہے وہ الیعزر کو ہی سونپی گئی۔ اور ان نسب ناموں میں خدا کی مرضی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح پھر ہم حزقیل 43 باب 19 آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ صدوق کی نسل سے جو کاہن ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ بنی صدوق جو ہیں وہ میری ہیکل میں خدمت سر انجام دیں گے، کیونکہ وہ میرے عہد پر قائم رہے۔ ان نسب ناموں میں ہم خدا کی مرضی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان نسب ناموں میں ایک بہاؤ پایا جاتا ہے، اور خدا بیان کر رہا ہے کہ اس کی مرضی کا انحصار کس چیز پر ہے، اور کیسے اس کی مرضی پائے تکمیل تک پہنچے گی، اور اس کی مرضی کیا ہے۔
ہم گنتی کی کتاب 3 باب 4 آیت اور پھر حزقیل 43 باب کی 19 آیت کو دیکھیں گے۔ گنتی 3 باب اور 4 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ہارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسوح ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا، ان کے نام یہی ہیں۔ اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینا میں خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تب ہی خداوند کے سامنے مر گئے، اور وہ بے اولاد بھی تھے۔ اور الیعزر و اتمر اپنے باپ ہارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ حزقیل 43واں باب اور اس کی 19 آیت کو بھی ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ حزقیل 43 باب اور 19 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ حزقیل 43 باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو لاوی کاہنوں کو جو صدوق کی نسل سے ہیں، جو میری خدمت کے لیے میرے حضور آتے ہیں، خدا کی قربانی کے لیے بچڑا دینا خدا فرماتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی صدوق جو ہیں ان کو کہانت کی خدمت کے لیے چنا گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خدا کے عہد پر قائم رہے۔ ہم نے دیکھا کہ کاہن پرستش اور عبادت میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے، قیادت کرتے تھے۔ نسب ناموں میں ہم ایک روحانی بہاؤ کو بھی دیکھتے ہیں، اور اب ہم اس روحانی بہاؤ پر غور کریں گے۔ سردار کہن کے وسیلہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سردار کہنوں کا ایک اور کام تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کفارہ بھی دیتے تھے۔ خاص طور پر سال میں ایک مرتبہ کاہن ایک مرتبہ پاک ترین مقام میں داخل ہوتا اور لوگوں کے لیے قربانیاں گزرانتا تھا، اور یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم کفارہ ہوتا تھا، اور 7واں مہینہ 10ویں تاریخ یوم کفارہ تھا، اور اسے یوم کفارہ کا نام دیا گیا۔ سال میں ایک مرتبہ پاک ترین مقام میں جا کر کاہن یہ خدمت سر انجام دیتا تھا، اور اس کے لیے احبار 16 باب 1 سے 34 آیت تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 16 باب کی 12 آیت کو 29 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ پاک ترین مقام میں جاتا تھا اور کفارہ دیتا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ اخیر زمانہ میں ہونے والے واقعات کی عکاسی ہے۔ اور اس دن کاہن سونے کا بخور دان بھی اپنے ہاتھوں میں لیتا تھا۔ بس یہ سونے کا بخور دان کیا تھا؟ اس میں سونے کے بخور دان میں بخور جلایا جاتا تھا، اور یہ اس کی ہلکی پھلکی سی ڈرائنگ میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے، اور اس طرح کا یہ بخور دان ہوتا تھا جس میں وہ بخور جلاتے تھے۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بخور دان سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ کاہن جلتے ہوئے قربان گاہ سے جلتے ہوئے انگاروں کو لیتا اور اس بخور دان میں رکھ دیتا تھا، اور پھر ان پر بخور دان ڈالا جاتا تھا۔ یوم کفارہ کے دن اس بخور دان کو اٹھا کر پاک ترین مقام میں لے جاتے اور وہاں پر اس کو ہلاتے تھے، اور بہت زیادہ دھواں اس بخور دان سے اٹھتا تھا۔ بڑی اس کی اچھی خوشبو ہوتی تھی، اور کیونکہ قربان گاہ میں جب جانور ذبح کیے جاتے تھے تو کیونکہ وہاں پر اسمیل پیدا ہو جاتی تھی، اس لیے کاہن بخور دان کو اندر لے جاتا تھا کہ اس اسمیل کو ختم کیا جائے، اور اس کی بہت ہی خوشگوار قسم کی خوشبو ہوتی تھی۔ کاہن پردے کو عبور کر کے پاک ترین مقام میں داخل ہو جاتا تھا۔ یہ بخور کی قربان گاہ ہے،
اور پھر کاہن پردے سے گزرتا پاک ترین مقام میں پہنچ جاتا تھا، اور پاک ترین مقام میں دھواں ہی دھواں ہو جاتا تھا۔ اور اس دن کاہن سردار کاہن خدا سے ملاقات کرتا، خدا کی حضوری وہاں پر اتر آتی، اور وہ اپنے لیے اور لوگوں کے لیے قربانی دیتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے وقت کیا ہوگا؟ بخوردان سے اٹھنے والا یہ دھواں اخیر زمانہ میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کی طرف اشارہ ہے، جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پر سوار ہو کر اس دنیا میں آئے گا، اور جس طرح پاک ترین مقام میں دھوئیں کا بادل بن جاتا تھا، یہ بادل آنے والے وقت میں مسیح کی آمد ثانی کی طرف اشارہ۔ اگر آپ مکاشفہ 10 باب کی ایک آیت کو دیکھیں اور پھر 14 باب 14 آیت، مکاشفہ کے ان حوالہ جات میں لکھا ہے کہ زبردست جو فرشتے ہیں وہ آسمان سے بادلوں کو اوڑے ہوئے آپ بائبل مقدس میں اور خاص طور پر کوہ سینا کے مقام پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا کوہ سینا پر اترا تو وہاں پر دھواں تھا، آگ تھی، بادل تھا۔ سو یہ ساری علامات جو ہیں یہ خدا کی حضوری کو بیان کرتی ہیں، اور اس طرح کے ماحول میں خداوند آسمان سے اتر آیا۔ اخیر زمانہ میں جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو وہ بادلوں کے ساتھ آئے گا، وہ آسمان سے بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا۔ آئیں ان حوالہ جات کو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، اور احبار 16 باب کے یہ حوالہ جات یوم کفارہ کو بیان کرتے ہیں، اور پھر مکاشفہ 10 باب 1 آیت، 14 باب 14 آیت، اور پھر یوحنا 6 باب 38 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ مکاشفہ 10 باب کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادل اڑے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانت تھا۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا، اور یہاں پر پہلی آیت میں زوراور فرشتے کا ذکر ہے جو بادل کو اوڑے ہوئے ہے اور آسمان سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ مکاشفہ 14 باب کی 14 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پر خدا کے لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ سردار کاہن جو ہوتا تھا وہ سونے کا تاج پہنتا تھا، اور اس تاج پر لکھا تھا خداوند کے لیے پاک۔ بس خداوند یسوع مسیح کی جو تصویر ہے وہ شاہی سردار کاہن کی تصویر پیش کر، سونے کا تاج، سفید چوگا۔ سو خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ سردار کاہن کے طور پر اس دنیا میں دوبارہ آئے، اور وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا۔ اور جب سردار کاہن پاک ترین مقام میں یوم کفارہ کے دن جاتا تھا، تو یہ سب کچھ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی تصویر کا، جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو لوگ جو قبروں میں ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بدل کر اور ہی بن جائیں گے۔ اخیر زمانہ میں کیا ہوگا؟ پہلا کرنتھیوں 15 باب 50 آیت، پہلا کرنتھیوں 50 باب 15 باب 50 سے 51 آیت، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ہے۔ ہم جو زندہ ہوں گے بدل کر اور ہی ہو جائیں گے، جو قبروں میں مردے ہیں وہ زندہ ہوں گے۔ ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے، اور ہم موت کو نہ دیکھیں گے، اور ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں۔ یوں ہم ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ بخور دان جو ہے اس آنے والے واقعہ کی اور اس بڑی تبدیلی کی یہاں پر تصویر پیش کر رہا ہے، جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا، اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، اور ہمیشہ ابدیت میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس دن ابدی کفارہ ہو جائے گا جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، تو یہ ابدی کفارہ ہوگا۔
اور پھر ہمارے گناہ خطائیں مکمل طور پر جو ہے دھل جائیں گے، ہمارے ذہنوں پر کوئی احساس جرم نہیں رہے گا۔ اگرچہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، لیکن جب خدا یسوع مسیح دوبارہ آئے گا تو پھر وہ اس سارے کفارہ بخش کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا۔ اس دن ہم ہوا میں اڑ کر خدا کا استقبال کریں گے اور پھر ہم ابدیت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دن ہماری ساری شرمندگی، برہنگی اور رسوائی ہم سے دور کر دی جائے گی۔ اس دن ہمارے گناہ مکمل طور پر دور کر دی جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک ماضی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے ماضی میں کچھ ایسے کام کیے جن پہ ہم شرمندہ ہیں، جن کے لیے ہم پچھتاتے ہیں، اور کئی ایسے حالات و واقعات سے ہم گزرے ہیں جن کا ہم کسی سے تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یسوع کے خون سے ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم دھل چکے ہیں، ہم پاک کر دیے گئے ہیں۔ یشوع 5 باب اور اس کی 9ویں آیت کو دیکھیں۔ یشوع کے اس حوالے میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جلجال میں آئے اور وہاں پر ان کا ختنہ کیا گیا، اور جلجال کا مطلب ہے رسوائی دور کر دینا، شرمندگی دور کر دینا۔ جلجال یعنی جس مقام پر بنی اسرائیل کے ختنے ہوئے، یہ وہ مقام تھا جہاں پر بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکلنے کے بعد 42واں خیمہ لگایا تھا، یعنی 42ویں مرتبہ وہ اس صحرا میں یا بیابان میں خیمہ زن ہوئے تھے۔ کاہن عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ان کے آگے آگے چلے، انہوں نے دریائے یردن میں اپنے پاؤں جو ہی رکھے تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل بھی ان کاہنوں کے پیچھے اس دریا کو عبور کر کے آگے بڑھے اور وہاں پر وہ خیمہ زن ہوئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر بنی اسرائیل کے ختنے کیے گئے۔ ملک کنعان میں یہ آخری خیمہ تھا، اور یہ کنعان جو ہے روحانی یروشلم کو پیش کرتا ہے۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو ہماری ساری شرمندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دی جائے گی۔ کئی دفعہ ہم سے کچھ ایسے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے لیے خدا تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم ساری عمر جو ہے ان غلطیوں کے لیے خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں ایسا نہ کرتا، یہ کیوں کر مجھ سے سرزد ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم کم عمر تھے تو ہمارا کسی نے جنسی استحصال کیا، کسی شخص نے ہم پہ ظلم و ستم کیا۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف اور اس طرح کی الجھن اور پریشانی پیدا کر دیتے کہ کبھی بھی ہم ان یادوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، کبھی بھی اس دکھ اور غم سے اور صدمے سے ہم باہر نہیں نکل پاتے۔ خدا نے بنی اسرائیل کی رسوائی ہمیشہ کے لیے دور کر دی، ان کے گناہ معاف کر دی، اور ان کو اس نے برکت دی۔ سب سے بڑی شرمندگی، سب سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ لوگوں کے لیے سب سے بڑی شرمندگی کیا ہے؟ انسان کے لیے سب سے بڑی رسوائی موت ہے۔ یسایہ 25واں باب اور اس کی 7ویں 8ویں آیت کو دیکھیں۔ یسایہ 25 باب اور اس کی 8ویں 9ویں آیت کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے۔ خدا یسوع مسیح قیامت کے وقت جو ہے ہم موت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم ایلیا اور الیشا کی طرح بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ یسایہ 25واں باب 8ویں 9ویں آیت، یہ بڑی شرمندگی رسوائی جو ہے وہ موت ہے۔ خدا کے کلام میں سے یسایہ 25 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خدا سب کے چہروں سے آنسو پوچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کو رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا کہ لو یہ ہمارا خداوند ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش خرم ہوں گے۔ یہ موت کی رسوائی ہم سے دور ہو جائے گی، گناہ کے جو اثرات ہیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ ہم اس عظیم دن کی آمد کے منتظر ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ہماری زندگی مختلف گناہوں، پچھتاووں سے بھری ہوئی ہے، طرح طرح کے غموں سے ہم چھلنی ہیں، اور جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو پھر ہماری ہر طرح کی جو رسوائی، شرمندگی اور جو گناہ کے ساتھ ہماری کشمکش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
اس دن موت نیست و نبود ہو جائے گی اور ابدی زندگی پا کر خداوند کے فردوس میں داخل ہوں گے، اور پھر موت ہم پر کبھی غلبہ نہ پا سکے۔ میری دعا ہے کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جس دن ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے، اور خداوند کرے کہ آپ خداوند کا استقبال کرنے والے لوگوں میں ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے تاکہ آپ اس دن تبدیل ہونے والے لوگوں میں ہوں۔ آمین۔ ہم نے سردار کاہن کو یا کاہن کے کردار کو دیکھا کہ اس کا کردار کیا ہوتا تھا، کہ روحانی طور پر عبادت کا انتظام و انصرام کرنا، عبادت میں لوگوں کی قیادت کرنا، قربانیاں گزراننا، یہ اس کے فرائض میں شامل تھا، اور وہ یہ ساری ذمہ داریاں سر انجام دیتا تھا۔ سردار کہن کے تمام فرائض خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو ابدی سردار کاہن کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں سردار کاہن جو ہوتے تھے وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے تھے، اور وہ کام کرتے اور پھر ریٹائر بھی ہو جاتے تھے، وہ وقت کے ساتھ بدلتے تھے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عارضی طور پر ان کا تقرر ہوتا تھا، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ابدی سردار کاہن ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے ہماری خاطر ابدی کاہن بن چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بطور سردار کاہن قربانیاں نہیں گزرانی، بلکہ اس نے اپنی ہی قربانی پیش کر دی۔ یوحنا 1:29 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے اپنی ہی جان کو قربان کر کے کفارہ پیش کر دیا ہے۔ وہ تثلیث کا دوسرا قانون ہے جو مجسم ہوا، اور بنی نوع انسان کے لیے اس نے کفارہ دے دی۔ سردار کاہن کے تمام فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو کہ ہمارا ابدی سردار کاہن۔ عبرانیوں 3:1 آیت، اور پھر 9:7 آیت، 4:14 سے 16 آیت، اور پھر 10:20 سے 22 آیت، یہ حوالہ جات جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عبرانیوں 3:1 آیت، اور پھر 9 اور اس کی 7ویں آیت خداوند یسوع مسیح کو ہمارے ابدی سردار کاہن کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارے ساتھ ہمدرد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح آزمایا گیا۔ خداوند کوئی دور کہیں بسنے والا خداوند نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح جو ہمارا سردار کاہن ہے، جو ہمارے لیے انسان بن گیا۔ یسوع مسیح ہمارے لیے انسان بن گیا تاکہ ہماری کمزوریوں کو محسوس کر سکے، اور پھر اس نے کہانت کو خداوند سے پایا، اور وہ ہمارے لیے ابدی سردار کاہن بن گیا۔ خداوند یسوع مسیح ہماری طرح ہر طرح کی کمزوری، ذہنی الجھن، ذہنی دباؤ اور ہر طرح کی پریشانی سے گزرا۔ وہ ہماری خاطر غریب بن گیا، اس نے جسمانی طور پر دکھ اٹھایا، حتیٰ کہ صلیبی موت برداشت کی۔ اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے بنی نوع انسان کی تمام کمزوریاں اپنے اوپر لے لی۔ اس نے گناہ کی جو قیمت تھی ادا کر دی، جو کہ موت تھی۔ اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، اس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی، اور وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہوتا ہے۔ آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے، زندگی بہت کٹھن ہے۔ ہمارا سردار کاہن ان تمام مراحل سے گزرا ہے۔ آپ کبھی بھی بے دل اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں، وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کی طرح جو ہے وہ غربت میں سے گزرا، وہ آپ کی طرح دھوکے اور فریب اس نے کھائے، اور اس کو دغا دیا گیا، اس کے خلاف غداری کی گئی، اور وہ ہر طرح کے ذہنی کرب سے بھی گزرا۔ اگرچہ بنی نوع انسان کے تمام گناہ اس پر لاد دیے گئے، تو بھی وہ بے گناہ رہا۔ یسوع نے ہماری کمزوریاں اور بیماریاں اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کیا۔ خدا کے کلام میں عبرانیوں 4:14 سے 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں،
خدا کے کلام میں لکھا کہ آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں اور وہ فضل حاصل کریں جو کمزوری کی حالت میں ہمارے لیے ہم مدد کا باعث ہو۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں لمحہ بلمحہ مدد کی ضرورت پیش آتی۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 20 سے 22 آیت بیان کرتی کہ اس کا جو بدن ہے وہ ایک پردے کی مانند تھا، بس جب اس کے بدن کو نوچا گیا تو پھر پردہ جو ہے ہیکل کا وہ بھی پھٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ یہ آپ کے سامنے ہیکل کا ڈرائنگ ہے، خاکہ ہے، اور جہاں پہ اس وقت آپ میرے مارکر کو دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے جو ہے زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ پاک مقام ہے، اور پھر اس سے آگے جو تھوڑا حصہ ہے وہ پاک ترین مقام کہلاتا تھا۔ چونکہ ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 حصے ہو چکا ہے، اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے، یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے باغ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا بدن جو ہے وہ پردے کی علامت ہے، اور وہ پردہ پھٹ گیا اور بنی نوع انسان کے لیے راہ کھل گئی تاکہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں، خدا کی قربت میں جا سکے، پاک ترین مقام میں داخل ہو سکے۔ بس اب ہم دلیری سے خدا کے فضل کے تخت کے پاس جا سکتے ہیں اور وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ آپ اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں کہ میں اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا، میری عمر تو بھی بہت کم ہے، اور اسی طریقے سے نہ ہی اپنی کسی لیاقت اور کامیابی پر آپ فخر کریں۔ وقت کے ساتھ عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے اور پھر بڑھاپا ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری لیاقت، ہماری قابلیت جو ہے وہ جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو شاید اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت کب آ جائے۔ اور اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک گھر میں بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جاتے وقت ترتیب بدل سکتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کون سا گھر کا فرد جو ہے پہلے اس دنیا کو چھوڑ دے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کئی دفعہ لوگ زمانہ طالب علمی میں ہی اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، اور بعض لوگ کئی طرح کے حادثات کی نظر ہو کر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ عزیزو، اس دنیا سے جانے کا وقت مقرر نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم جب دوران تعلیم یا دوران امتحان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے؟ جی نہیں۔ اس لیے عزیزو، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار اور مستعد رہنا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت کب آ جائے۔ جب ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ میں اپنے طور پہ کچھ نہیں ہوں، اور مان لیتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا، اور خداوند کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو پھر خداوند ہماری مدد کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم گھر کے مختلف معاملات میں الجھے رہتے ہیں، فکر مندی ہمیں دبائے رہتی ہے۔ بجلی کا بل کیسے ہوگا، بچوں کی ٹیوشن فیس کیسے ادا کی جائے گی، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا۔ آئیں، اگر کسی بھی چیز کے تعلق سے آپ نائل ہیں، کمزور ہیں، خداوند کو مدد کے لیے پکاریں۔ اگر آپ طرح طرح کی ذمہ داریوں میں دبے ہوئے ہیں، خداوند کو پکاریں۔ خداوند آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ زبور 129، زبور 121 اور پہلی 2 آیات میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند کی طرف سے آئے گی۔ وہی ہماری مدد کرے گا جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور ہماری مدد جو ہے وہ خالق کل اور مال کے کل کی طرف سے آتی ہے، جس نے آسمان اور زمین اور اس کی ساری معموری کو، اور آسمان اور اس کے پرندوں کو بنایا ہے۔ اور واقعی خدا ہماری مدد کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ آئیں اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند یسوع مسیح سردار کاہن ہے، ایسا سردار کاہن جو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو بے شک وہ ہماری مدد کے لیے اتر آتا ہے۔ آمین۔ وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، لیکن آپ اس سے امید لگا سکتے ہیں، آپ مدد کے لیے اسے پکار سکتے ہیں،
اور وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا۔ ضرورت کے وقت خداوند آپ کو فضل دے گا، ضرورت کے وقت خداوند آپ کو توفیق دے گا، ضرورت کے وقت جب آپ خداوند کو پکاریں گے تو خداوند آپ کی مدد کے لیے اپنے آسمان کو کھول دے۔ دوسرے نمبر پر سردار کاہن کا نسب نامہ۔ ابراہم پارک سینئر پاسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ 77 نسب ناموں کو، یہ 77 پشتوں کو بیان کیا ہے۔ ہم ان 77 پشتوں کا مطالعہ تو نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک چارٹ بنانا چاہوں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان 77 پشتوں کو یہاں پر بیان کر سکیں، آپ کو ایک طریقہ کار بتایا جائے۔ پہلا کاہن ہارون تھا، اور یہ پہلا سردار کاہن تھا، کاہن نہیں بلکہ سردار کاہن تھا۔ اور اس کا تقرر جو ہے وہ 1445 قبل از مسیح میں بطور سردار کاہن ہوا۔ اگر آپ خروج 40 باب اور اس کی دوسری آیت کو دیکھیں اور پھر اس کی 13 آیت کو دیکھیں اور یہاں پر بیان کیا گیا کہ انہوں نے خروج کے دوسرے برس جو ہے خیمہ اجتماع کو کھڑا کیا، اور 13ویں آیت بیان کرتی کہ وہاں پر ہارون کو بطور سردار کاہن وہاں پر لوگوں کے سامنے اس کی تقرری اور مخصوصیت ہوئی۔ پس ہارون 1445 قبل از مسیح پہلا سردار کاہن مقرر ہوا، اور فنیاس جو ہے یہ 77ویں پشت ہے جو بطور کاہن مقرر ہوا۔ اس کو قرعہ ڈال کر منتخب کیا گیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 67 سے 70 عیسوی تک فلاویس جوسیس نے سردار کاہنوں کی تاریخ کو قلم بند کیا ہے، اور بابل کی سیری سے بعد جب وہ واپس آئے تو فلاویس جوزیف نے سردار کاہنوں کی فہرست مرتب کی اور ان کے نسب نامہ کو ترتیب دیا۔ 77 پشتوں میں سب سے پہلا سردار کاہن ہارون تھا، اور پھر 77ویں پشت میں فنیاس تھا جسے بطور سردار کاہن قرعہ ڈال کر مقرر کیا گیا۔ بائبل مقدس میں 29 پشتیں ہیں جن کا اندراج ہوا ہے۔ یہ ہارون کی نسل سے جدوہ تک ہیں۔ پہلی تواریخ 3 باب 15 آیت کو دیکھ سکتے، اس کے علاوہ آپ گنتی 12 باب کو دیکھ سکتے ہیں، 12 باب 10 سے 11 آیت اور 22 آیت۔ بابل کے سیری سے واپسی پر 29 پشتوں کا اندراج ہوا۔ ان میں سے 10 پشتوں نے موسیٰ کے دور میں خیمہ اجتماع میں خدمت گزاری کا کام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سلیمان کے دور میں 13 پشتیں تھیں جنہوں نے کام کیا تھا، اور اس کے بعد زربابل کے دور میں 6 پشتوں نے خدمت گزاری کا کام بطور سردار کاہن کیا، اور یہ لوگ بابل کی سیری سے واپس آ کر بھی خدمت کرتے رہے۔ بس پہلی 10 پشتیں جنہوں نے موسیٰ کے دور میں خیمہ اجتماع میں کام کیا تھا وہ 1445 سے 959 تک ہیں، اور سلیمان کی ہیکل میں 959 سے 586 قبل از مسیح تک جب ہیکل تباہ ہوئی۔ جب بنی اسرائیل بابل کی سیری سے واپس آئے اور زربابل کی ہیکل کو بنایا جانا شروع کیا تو یہ 515 سے 3070 تک کا دور ہے۔ پس ہمیں 29 کاہن نظر آتے ہیں جنہوں نے موسیٰ کے دور میں خدمت سرانجام دی، سلیمان کی ہیکل میں خدمت سرانجام دی، اور پھر زربابل کے زمانے میں بھی انہوں نے کہانت کی ذمہ داریاں ہیکل میں سرانجام دی۔ پہلی تواریخ میں 6 باب میں سردار کاہنوں کے نسب نامہ میں یہ نام مندرج ہیں۔ ابھی جو حوالہ آپ نے دیکھا وہ گنتی نہیں بلکہ نہمیہ کی کتاب میں سے 12 باب کا ہے، اور پھر نہمیہ 12 باب 10 سے 11 آیت۔ یہ کل 29 پشتیں ہیں۔ نہمیہ کی کتاب 12 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے،
اور پھر ہم نہمیہ 10 باب اور 11 اور 12 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس سے لکھا ہے، میکا، رہوب، حسابیہ، زکور، سربیہ، سبنیہ، ہدایہ، بانی، بنینو لوگوں کے رئیس یہ تھے۔ آمین۔ فلاویس جوسفس نے 48 پشتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ مورخ ہے جس نے 48 پشتوں کا اندراج کیا ہے۔ اگر آپ مختلف ادوار کا حساب لگائیں تو یہاں پر ہمیں کچھ اور پشتیں بھی نظر آتی ہیں، یعنی 19 پشتیں جو 320 سے 37 تک، اور پھر 317 قبل از مسیح سے 700 عیسوی تک 29 پشتوں کا اندراج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس دور میں 320 337 قبل از مسیح تک ان کا اندراج جو ہے وہ پشتوں کے حساب سے ہوا۔ مختلف ادوار کے لحاظ سے اور اپوائنٹر کے لحاظ سے کلاسیفیکیشن ان کی درجہ بندی ہوئی۔ اپوائنٹر کے حساب سے 370 قبل از مسیح سے 70 عیسوی تک ان 77 پشتوں کا بیان کیا گیا۔ بائبل مقدس میں سے بھی اور تاریخ کے اوراق کو دیکھ کر بھی ہم ان پشتوں کا بیان پڑھ سکتے ہیں۔ موسیٰ کے دور میں 10 پشتیں، اور پھر سولمن کے دور میں 13 پشتیں، زربابل کے دور میں 6 پشتوں نے خدمت گزاری کی۔ حاصل کلام یہ ہے، آج ہم اس وقت حاصل کلام کو دیکھنے والے ہیں اور پھر بہت جلد ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں روحانی کاہن ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہمارا بلاوا خدا کی طرف سے ہے اور ہماری بلاٹ یہی ہے کہ ہم روحانی کاہن ہیں تاکہ ہم روحانی قربانیاں خداوند کے حضور میں گزرانیں۔ پہلا پطرس 2 باب اور 5 آیت، تم شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم ہو تاکہ خدا کے حضور میں قربانیاں گزرانو۔ ہم میں سے ہر ایک کو شاہی کہنوں کے طور پر، روحانی کہنوں کے طور پر بلایا گیا ہے۔ مکاشفہ 1 باب 6 آیت میں ہم ایمانداروں کو کہنوں کی بادشاہت کہا گیا ہے۔ ہم کاہن ہیں اور خداوند یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے۔ بطور کاہن ہوتے ہوئے ہمیں کچھ قربانیاں خدا کے حضور گزرانی ہیں۔ وہ کون سی قربانیاں ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور گزرانے؟ زبور 34 باب 18 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ بس سب سے پہلے قربانی جو ہمیں گزرانی ہے وہ شکستہ دلی کی قربانی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم شکستہ دل ہو کر اور خستہ جانوں کے ساتھ اس کی حضوری میں حاضر ہوں۔ بس خدا چاہتا ہے کہ ہم شکستہ دلوں کے ساتھ اس کی حضوری میں، اس کی بارگاہوں میں آئیں۔ آپ کو وہ عورت تو یاد ہوگی جو عطر میں ایک جار میں عطر لے کر خداوند کے حضور، جٹا ماسی کا عطر خداوند کے حضوری میں لے کر آئی۔ اس نے مرتبان کو تھوڑا اور قیمتی عطر جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر انڈیل دیا اور ان کو اپنے بالوں سے صاف کرنے لگی، اور وہ عطر جب انڈیلا گیا تو اس کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی، وہ خداوند کے حضور آنسو بہانے لگی۔ اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی قربانی یہی کہ لوگ شکستہ دل کے ساتھ، خستہ دل کے سامنے اس کے حاضر ہوں، ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم شکستہ دلی کے ساتھ اس کی حضوری میں آ کر اور روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے والے بن جائیں۔ یہی وہ پہلی قربانی ہے جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور گزرانے۔ تائب دلی کے ساتھ اور پچھتاوے کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے ہم خداوند کے سامنے آئیں۔ یہ وہ ہدیہ، یہ وہ قربانی جو ہم نے خداوند کے حضور گزرانی ہے۔
اور پھر دوسرے نمبر پر ہمیں روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش اور عبادت کرنی ہے۔ یوحنا 4 باب اور اس کی 23ویں سے 24ویں آیت تک پڑھیں۔ اور تیسرے نمبر پر اور ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور بطور قربانی پیش کر دینا ہے، اور ہمیں زندہ اور پاک قربانیاں بن کر خداوند کے حضور پیش ہونا ہے۔ رومیو 12 باب 1 اور دوسری آیت میں لکھا ہے، کیا اے بھائیو، میں تمہیں خدا کی رحمت یاد دلا کر کہتا ہوں کہ اپنے بدن کو زندہ اور پاک قربانی ہونے کے لیے خداوند کے حضور پیش کرو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور خدا کے کلام ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی باطنی انسانیت کو بھی آپ بدلتے چلے جاؤ۔ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ہمیں اپنی ساری زندگی خداوند کے حضور قربانی کے طور پر، زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنی ہے۔ ہم ہر ایک چیز کے لیے خداوند کے مقروض ہیں، وہی مال کے کل، خالق کے کل ہے، اور وہی ہماری روح بدن جان کا خالق اور مالک ہے۔ وہ ہمارے وجود کا اور اس جسم میں ہر ایک مشینری کا وہی کنٹرولر ہے۔ اور کئی دفعہ خدا نے ہمیں موت سے بچایا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں خداوند ہی ہر طرح کی تپالی اور موت سے بچاتا ہے، خواہ ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ کتنی دفعہ موت کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن خداوند نے ہمیں بچایا۔ ہمیں اپنی ساری زندگی، اپنی رویا، اپنی خدمت، اپنے دلوں کو اور خداوند کے حضور، اپنی جائیداد و املاک، اپنے خاندان، اپنے گھرانوں کو، بچوں کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ ہم حقیقی طور پر خداوند کی خدمت کر سکیں۔ اور پھر غیر قوموں کو خداوند کے حضور میں ہم نے پیش کرنا ہے، اور یہ بشارت کی طرف اشارہ ہے۔ خدا کے کلام میں سے ہم رومیو 15 باب اور 16 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ رومیو 15 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں، تاکہ غیر قوم نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ یہ بشارت کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں بشارت کا کام جو ہے اس کو سر انجام دینا ہے، اور غیر قوموں کو نظر کے طور پر خداوند کے حضور میں پیش کرنا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے حضور میں خدمت گزاری کریں گے تو غیر قومیں جو ہیں وہ خداوند کے حضور میں نظر کے طور پر پیش ہو جائیں گی۔ ہاللویہ۔ سو ہمیں بشارت کا کام کرتے چلے جانا ہے۔ اور ہم انجیل کے کاہن ہیں، اور جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں تو غیر قومی خدا کے حضور میں نظر کے طور پر پیش ہوتی ہیں۔ ہمیں بشارت کا کام کرنا ہے، اور یہ اپنی نجات کے لیے شکر گزاری ہے۔ جب ہم عبادت کریں تو روح سچائی سے خداوند کے حضور میں پرستش اور عبادت کریں، اور یہ مقبول قربانی ہے۔ ہمیں درست طور پر خدا کا رعب اور خوف مانتے ہوئے اس کی پرستش اور عبادت کرنی ہے۔ ہمیں خدا کی پرستش اور عبادت اس طور سے کرنی جس طور سے وہ چاہتا ہے، اور نہ کہ اپنے طور طریقوں سے۔ ہمیں روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنی ہے، اور خدا کا کلام جس کو ہم بیان کریں وہ بھی ہمیں خداوند کی طرف سے ملا ہو۔ اور ہمیں ایک بڑا شرف ملا ہے کہ ہم اس کے کلام کو بیان کریں، اس کی منادی کریں، اور اس کی پرستش کریں، اور اس کے کام کی اور کلام کی بشارت دیں۔ اور یہ بڑا شرف اور استحقاق ہے جو ہمیں خداوند کی طرف سے ملا ہے۔
ہمیں خدا کے حضور ایسی قربانیاں گزرانی ہے جن سے خداوند خوشنود ہو، ایسی پرستش اور ستائش جو خداوند کے حضوری میں بخور کی مانند پہنچے، اور ایسی شکستہ دلی کے ساتھ اور خستہ دل کے ساتھ خداوند کے حضور میں آنا ہے کہ ہم خداوند کے حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں اور خداوند ہمیں برکت دے۔ اور جب ہم اس طرح سے خداوند کی راہوں پر چلیں گے، اپنے آپ کو زندہ اور پاک قربانی کے طور پر پیش کر دیں گے، تو پھر خواہ ہم مانگے یا نہ مانگے، خداوند ہماری ضروریت کا خیال رکھے گا، اپنے آسمان کو ہمارے لیے کھولے گا اور ہمیں برکت پر برکت دے۔ میری دعا ہے کہ آپ خداوند کے لیے پرجوش سرگرم ہو جائیں اور روح القدس کی آگ سے ممور ہو کر کے خداوند کے حضور میں چراغوں کی طرح جلتے رہیں۔ میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو آج کے وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، اور مخلصی کی تاریخ کی چھٹی کتاب کے لیے تیرا شکر ہو جس میں سردار کہنوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ خداوند فضل دے کہ ہم تیرے حقیقی خادم، تیرے کاہن بنے، تیرا مسا، تیری حضوری ہماری زندگیوں پر چھائی رہے، اور خداوند خدا ہمیں ہر طرح کے حالات و واقعات میں اپنی خدمت کو جاری رکھنے کا فضل دے۔ خداوند خدا ہم تیرے لیے زندہ رہیں، تجھ میں زندہ رہیں، اور خداوند تو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ او خداوند خدا ہمیں ایمان سے آگے بڑھنے کا فضل دے، اور خداوند خدا تیرا نام ہماری زندگیوں میں سربلند ہو، تیرا نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے، اور جو کچھ آج خداوند ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے، ہم سب کے لیے خداوند خدا باعث برکت ہو، اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ ہمیں اپنے لیے حقیقی کاہن، سردار کاہن بننے کا فضل دے، ہمیں حقیقی طور پر کہانت کی ذمہ داری کو سنبھالنے کا فضل دے۔ تیرے بیٹے یسوع کے نام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو سب سردار کاہنوں کا بھی سردار کاہن ہے، جو سب کاہنوں پر بھی اختیار اور قدرت رکھتا ہے۔ خداوند تیرا شکر، خداوند تیری ستائش ہو، یسوع ناصری کے پاک مقدس جلالی نام سے، آمین۔